जुनैद जमशेद ने बोला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैंने छोड़ दिया म्यूजिक हराम है, आपको नहीं कभी किसी ने ऐसे कहा? मुझे अगर कोई कहेगा तो फिर मैं उसको बताऊंगा कि खबरदार तो दोबारा मुझे कोई इस तरह की बात की। मेरे साथ उन्होंने एक टूर किया अमेरिका का, और उससे पहले ये दाढ़ी रख चुके थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके थे। उसके बाद इन्होंने दाढ़ी कटाई और ये मेरे साथ अमेरिका का टूर करने गए। इन्होंने पैसे वैसे बनाए और वापस आके इन्होंने फिर दाढ़ी रख ली। फिर इधर बड़े बड़े घटिया किस्म के लोग हैं, शदीद, जैसे खलीलुर रहमान है। क्या गलतियां करते हैं खलीलुर रहमान साहब? वो घटिया आदमी है, सब दुनिया को पता है वो क्या गलतियां करते हैं। जिसके बारे में वो ये कहता है वो जी दुनिया ऐसी हो गई है वैसी हो गई, अखलाकियात के लेक्चर देता है, वो घटिया आदमी। आप अपनी हरकतें देखो पहले, आप फिर अपने मुंह से बात क्यों निकालो? इतने मुनाफिक लोग हैं ये। इकरारुल हसन, वो जो 3 शादियों वाले हैं, मैं उस पर नहीं बात करना चाह रहा। इकरार हमारी पार्टी में कभी शामिल नहीं हो सकते। मैंने लोगों के लिए अच्छा करना है, मैंने खुद अच्छा नहीं होना। क्या मतलब है? सियासत का मतलब क्या होता है? क्या होता है? वो जो खाना चाहे वो खा सके, सुशी। जो पहनना चाहे वो जब मैं आई तो एक शोर मचा हुआ था, जवाद भाई आ रहे हैं, जवाद भाई आ रहे हैं, भाई भाई भाई। व्हाट काइंड ऑफ अ भाई? एज एन कोई डॉन शॉन तो नहीं है? डराने वाला मामला नहीं है। तो औरतों का क्या होना चाहिए पाकिस्तान में आपके ख्याल से? पाकिस्तान में जो औरत है ना वो डबल बेचारी है, और यहाँ पे 4 शादियाँ लोग करना चाहते हैं, फिर तो औरत भी कर सकती है 2 शादियाँ, 3 शादियाँ, 4 शादियाँ। क्या कह रहे हैं? आपको कभी किसी ने थ्रेट नहीं दिया, बाज आ जाओ नहीं तो? मुझे ना तो मौत का खौफ है, ना मुझे कोई शोहरत छीनने का खौफ है। इंसानों के साथ इतने ज्यादा इश्यूज होते हैं कि फर्ज करो हमें कहा जाता है कि आपने रेस लड़नी है, ठीक हो क्या? ठीक है, रेस में आप में से जो फर्स्ट आएगा ना उसको रोटी भी मिलेगी, कपड़ा भी मिलेगा, और उसको मकान भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जो सेकंड आएगा ना उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं तो फिर बेईमानी करके आपको गिरा दूंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जवान पाकिस्तान का पहला पॉडकास्ट। मैं हूँ आपकी अपनी फरीहा फारूक। आज के हमारे गेस्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ही इज़ अ म्यूजिशियन turned into a politician। अब आप सोच रहे होंगे इंट्रीगिंग क्या है इसमें? इंट्रीगिंग इज़ द कॉन्सेप्ट जहाँ पे हमें मार्शल लॉ की कोई ख़ास समझ नहीं आ रही, डेमोक्रेसी की भी नहीं आ रही। आई डोंट एटलीस्ट गेट द कॉन्सेप्ट। उधर एक और कॉन्सेप्ट आया, हाइब्रिड डेमोक्रेसी, द हाइब्रिड सिस्टम। कोई ख़ास वो भी पल्ले नहीं पड़ा मेरे, शायद आपके पड़ गया हो। उधर एक कॉन्सेप्ट आता है लेफ्टिस्ट अप्रोच। द वन एंड ओनली, आई एम श्योर आप पहचान गए होंगे, जवाद अहमद। How are you, sir? I'm fine, thank you very much, Faria. सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। दूसरा शुक्रिया इस बात का कि अब आप अगले कुछ जो मिनट है उसमें आप मेरे साथ खपेंगे। नहीं मैं सॉरी इन एडवांस। I'm very happy to be here. सॉरी इन एडवांस अगर कुछ हो जाए तो। अब वेलकम भी कर दिया, सॉरी भी हो गया, थैंक यू भी हो गया। Shall we start? हाँ प्लीज। Wonderful. My first question to you. Music. It's amazing. आपने you've seen the prime. अभी भी आपके जो songs हैं, people listen to it. अभी बसंत गुजरी, शादियाँ and everything. Music आपने तराने, मिली नगमे, तराने फ़ौज को, लोगों को इंस्पायर किया। आपकी वजह से कई लोग फ़ौज में भी भर्ती हुए। अभी बुनियान मरसूस में भी you had a song with ISPR, making waves again. लेकिन सर कहते हैं, लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रही, म्यूज़िक हराम है। म्यूज़िक मेरा ख्याल है कि बहुत हलाल है। झूठ बोलना हराम है, धोखा देना हराम है, लोगों को फहश गालम गलोच करना हराम है, और ये सब कुछ आपको सारा वक्त पाकिस्तान की सोसाइटी में मिलता है। सड़कों पे, बाज़ारों में, घरों में, दफ्तरों में, काम करने की जगहों पे। उसके अलावा फिर सोशल मीडिया भी मिलता है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर मज़हब से जो खेला गया है ना, they've played with the religion itself. Are you trying to imply the opium concept? Yes, of course. Actually, मज़हब जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। It is one of the most beautiful things in the world. और ये जो सोशल इसकी जो सैंक्टिटी है या सोशल इसकी जो अफादियत है, मतलब इसके बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन इफ़ यू स्टार्ट यूजिंग इट to your own political advantage, so then it can become opium of the mankind, just as Karl Marx said. So yes, I agree with that. Right. आपकी जो म्यूज़िक को इनिशियली अगर देखा जाए तो when you're in the younger years तो romance is the theme, लेकिन आपके songs में there was more of a spirituality. तो क्या शुरू से ही would you call yourself more of a spiritual person? Yes,
actually, if you look at spirituality or the word spiritual in the, in the regular sense, تو شاید میں اس طرح کا اسپریچول نہیں ہوں. وہ اسپریچول یہ ہوتا ہے کہ somebody who's talking about religion all the time, who's swearing upon anything religious just to prove himself right. میں نے خدا کی قسم ایسے نہیں میں نے کیا, یا خدا رسول کی باتیں کر کے لوگوں کو پاگل جو بنا رہا ہے, جس نے اصل میں کبھی خدا رسول کی کوئی بات نہیں مانی. جیسے وہ کیا تھا ریاست مدینہ کونسپٹ. ہاں وہ بھی جیسے عمران خان کے ساتھ میرا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کو مذہب کے نام پہ پاگل بنا رہے تھے, جبکہ ان کی اپنی لائف جو تھی اور ان کے بچے, ان کے خاندان, ان کی اپنی زندگی, وہ سب اس کے فرق تھی, بلکہ اس سے الٹ تھی. ابھی ان کے بچوں کی آپ لائف دیکھ لیں اور ان کی اپنی بھی آپ دیکھ لیں, جس طرح کی ہم نے ان کی چیزیں دیکھی ہیں, سنی ہیں, پڑھی ہیں. ایون آفٹر a lot of time after when he actually started using religion in politics, اس کے بعد میں ان کے حرکتیں وہی تھیں جو ریلیجن کے ساتھ کوئی میل نہیں کھاتی تھی. کیا حرکتیں, کیا کیا؟ میں اس پہ زیادہ تو نہیں ایلیبوریٹ کرنا چاہ رہا, لیکن people have heard his audio tapes, people have seen whatever he has been doing, people have read the book of Reham Khan. Then people, you think Reham Khan سچی ہے؟ دیکھیں مجھے تو یہ پتا ہے کہ اس کو غلط یا ان کو جھوٹا پروف کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ عمران خان اس پہ کیس کر دے. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ سچی ہے, کیونکہ وہ جھوٹی نہیں ہے. اور اگر عمران خان یہ کہیں کہ جی میں نے تو اس لیے نہیں کیا کیونکہ میں تو عورت کے ہونے کی وجہ سے ان کو دے رہا ہوں, لحاظ رکھا, یہ بالکل جھوٹ ہے. اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہو نہیں سکتا, کیونکہ یہ وہ آدمی ہے جنہوں نے اپنے تقریر میں ایک عورت جو کسی اور پارٹی کی تھیں, مریم نواز شریف, ان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ آپ میرا نام اتنے پیار سے نہ لیا کرو, کہیں آپ کا خامن ناراض نہ ہو جائے. تو if a person can go below the belt in such a, I would say, ugly way, تو اس کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ ایک عورت اس پہ باقاعدہ الزام لگا رہی ہے, اور وہ عورت جو ہے اس کی بات بھی لوگ مانیں گے کیونکہ وہ تو she has been his wife. تو اس کو کیا مسئلہ ہے کہ اس پہ کیس نہ کرے, سوائے اس کے کہ جو وہ کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے. Now that's a big statement. اچھا مجھے یہ بتائیے, you had concerts and glam and success and fame, پیسہ تو ٹھیک ٹھاک کمایا ہوگا, کدھر ہے وہ پیسہ, کیا کیا اس کا؟ وہ سارا پیسہ جو ہے وہ ان میں سے زیادہ تر پیسہ تو جو لگ گیا میری چیزیں میں جو کرتا رہا ہوں, جیسے تعلیم فار آل میں نے ایک ٹرسٹ بنایا تھا, اس کے اندر پیسے لگے. پھر میں نے رائز فار ایکوالٹی ہم نے بنایا, پھر ہم نے انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکرز موومنٹ بنایا, اور آخر میں ہم نے برابری باڈی بنائی. برابری باڈی ہیز بین رننگ فار دا لاسٹ 8 years now. So in a country like Pakistan there is so much inflation. وہاں پہ ایک آدمی جو ہے وہ 8 سال سے ایک پارٹی رن کر رہا ہے, اور پارٹی بھی از فار دا کامن پیپل اینڈ فار دیئر کاز. تو اس آدمی کے پاس جو پیسے ہیں وہ تو پہلے اس نے سیکریفائز کیے ہوئے ہیں. پھر یہ کہ جو پیسے میرے پاس ہیں وہ میرا گھر چلانے کے لیے ہیں. ابھی تو میں کانسرٹس بھی نہیں, پارٹی کے علاوہ میرا گھر بھی چلاتے ہیں وہ, اور میرے جو اس وقت جتنے بھی شوز ہیں میں نہیں کرتا. کوئی بھی مجھے آتی ہے انکوائری تو میں نہیں کرتا, چاہے مجھے 50 لاکھ روپیہ بھی دے کوئی. کیونکہ آئی ہیو ابینڈنڈ مائی کریئر نا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ان پاکستان وی آر لیونگ ان اے ویری backward and a very traditional society, religio-traditional society, I would say. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ like you came up with the first question, اور بڑا pertinent تھا کہ میوزک حرام ہے. تو جس سوسائٹی میں میوزک حرام ہے کہ سوال پوچھنے پہ 90% لوگ 90% of the people would say yes it is haram, but if you ask them again then why do you listen to it, تو سے کہ کیا کریں, بس پھر وہ جسٹیفیکیشن چھوڑا نہیں جاتا. ہاں نہیں یہی کہیں گے گناہ کرتے ہیں ہم, لیکن کرنا پڑتا ہے. تو منافقت بہت ہے, بہت ہی ہپوکریٹیکل سوسائٹی ہے ہماری. تو اس سوسائٹی کے اندر اگر میں پھر اسٹیج پہ کھڑا ہو کے گانا گانا شروع کر دوں گا تو پیپل ول ناٹ ایون ٹیک می سیریسلی. ہاں مجبوری ہے ویسے. لیکن اگر دیکھا جائے ابھی جو سی ایم لگا ہے تامل ناڈو کا, اٹس ڈیفیکلٹ ٹو پروناؤنس ہز نیم, وجے
नाम है, आई वाज सीइंग ऑन द नेट, ही इज मेकिंग वेव्स, वो तो डांस कर के स्टेज के ऊपर भी, एंड दे आर फाइन विद इट. मतलब आई एम वेरी हैप्पी दैट ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर. और दूसरी बात ये कि कनाडा का जो वो था ट्रूडो, वो भी डांस करता था हर जगह. Exactly. इसी तरह ट्रम्प भी तो डांस करता है. कमाल. तो डांस करने में इशू क्या है? या मतलब ज़ेलेंस्की यूक्रेन वाला वो जो था, ही वाज एन एंटरटेनर. मसला ये है कि पाकिस्तान में और इंडिया में बहुत बड़ा एक फ़र्क है. इंडिया बाय देयर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेक्युलर स्टेट. पाकिस्तान बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिलीजियस स्टेट, इस्लामिक स्टेट. एंड व्हेन यू टॉक स्पेसिफिकली अबाउट इस्लाम, तो उसमें तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें लोगों ने डाली हुई हैं खुद ही कि जी म्यूज़िक भी हराम है, फिल्म भी हराम है. मतलब ये अगर इनको अगर इजाज़त मिल जाए ना कि आप मुल्क चलाएं, तो ये मेरा ख्याल है कि सिवाय सांस लेने के ना हर चीज़ हराम कर देंगे, है ना. अभी देखिए ज़ोहरान ममदानी, न्यूयॉर्क अगेन, वो भी रैपर थे. देन आई वाज डूइंग दिस रिसर्च, बालन शाह, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल. लेकिन मुझे अब ये लगता है जवाद साहब कहूँ जी, अच्छा एक सवाल तो मैं भूल ही गई. जब मैं आई तो एक शोर मचा हुआ था, जवाद भाई आ रहे हैं, जवाद भाई आ रहे हैं, भाई भाई भाई. What kind of a भाई, एज एन कोई डॉन शॉन तो नहीं है? क्यों नहीं? डॉन जो होता है ना, वो मुझे लगता है कि वो लोगों को डराता है. मेरा ख्याल है लोग मुझे भाई इसलिए कहते हैं कि या तो उनको प्यार फील होता है या इज्जत फील होती है. डराने वाला मामला नहीं है. ठीक हो गया. अच्छा मुझे एक बात बताएं, अब म्यूज़िक की तरफ जब हम बात करते हैं तो जुनैद जमशेद, ही वाज अ ग्रेट सिंगर, ग्रेट मैन. उन्हें राह रास्त पे मौलाना तारिक जमील साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फॉर बोथ ऑफ दम, उन्होंने उन्हें इस तरफ का रास्ता दिखाया. फिर जुनैद जमशेद ने बोला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैंने छोड़ दिया म्यूज़िक, मैंने म्यूज़िक हराम है एंड ऑल दैट. आपको नहीं कभी किसी ने ऐसे कहा? मुझे अगर कोई कहेगा तो फिर मैं उसको बताऊंगा कि वो कितनी चीज़ें हराम वाली करता है या करती है, और फिर कि ख़बरदार जो दोबारा मुझे कोई इस तरह की बात की, मैं आपसे ज़्यादा बड़ा मुसलमान हूँ. तो मैं तो बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक यही बात करता हूँ. असल बात ये है कि जुनैद जैसे जो मॉडल्स हैं ना, हमारी रोल मॉडल्स हमारे सोसाइटी में, वो कोई इतनी अच्छी बात नहीं है. लेकिन चूँकि सोसाइटी में हिपोक्रेसी है, बहुत मुनाफिक सोसाइटी है हमारी, तो वो फिर क्या करती है कि दोनों चीज़ें साथ साथ चलाती है. तो वो एक ही टाइम पे जो जुनैद ये कह रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैंने छोड़ दिया म्यूज़िक हराम है, और मैं चाहता हूँ कि और भी जो लोग म्यूज़िक कर रहे हैं वो भी ये हराम काम छोड़ दें. मतलब एट वन इंस्टेंस ही इज़ सेइंग दीज थिंग्स, ठीक है. ऑन दी अदर वो क्या कर रहे हैं कि मेरे साथ उन्होंने एक टूर किया अमेरिका का, और मेरा वो पहला टूर था, इनका आखिरी था. और उससे पहले ये दाढ़ी रख चुके थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके थे. ठीक हो गया. उसके बाद इन्होंने दाढ़ी कटाई और ये मेरे साथ अमेरिका का टूर करने गए, और वहाँ पे इन्होंने पूरा टूर किया. 15 से 16 शोज़ हमने किए पूरे अमेरिका में. इन्होंने पैसे वैसे बनाए और वापस आके इन्होंने फिर दाढ़ी रख ली, और ही ओनली शेव्ड हिज बियर्ड to go there and to perform in shows because he wanted to make some money, and maybe he wanted to put it in his business or something. वो जो पैसा कमाया कहाँ किया? मेरा उतना ही ख्याल है कि उन्होंने वो जो मदरसों में दे दिया होगा. नहीं, उन्होंने जो अपनी वो एक खोली थी ना, एक फैब्रिक्स की एक दुकान खोली थी जेड डॉट के नाम से. बड़े महंगे कपड़े हैं जवाद जी उनके. अच्छा, तो उनके अंदर उन्होंने पैसे डेफिनेटली कुछ तो डाले होंगे ना. वैसे तो वो स्लीपिंग पार्टनर थे. उन्होंने अपना नाम दिया था, और वो जो मेरा ख्याल है कोई तबलीगी आदमी थे जिन्होंने कहते हैं कि वो मेमन थे, उन्होंने फिर उनके साथ मिलकर वो बिजनेस किया. अच्छा. लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहाँ हूँ कि जुनैद माइट हैव बीन अ वेरी गुड मैन. मेरे साथ तो उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है. लेकिन देखें, जब आप किसी सोसाइटी के अंदर जहाँ पहले ही इतने बड़े बड़े इश्यूज हों और लोग मुनाफिकत की ज़िंदगी गुजारते हों, लोग बाकायदा झूठ बोलते हों, लोग बाकायदा धोखे देते हों एक दूसरे को, और सबसे ज़्यादा मज़हब के नाम पे देते हों, वहाँ पे ऐसे रोल मॉडल्स बिल्कुल ठीक नहीं होते, जो कि सोसाइटी को रेट्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ वापस उसका सफ़र जो है, वापसी का सफ़र, उसके अंदर पार्ट अपना प्ले करें बजाय के प्रोग्रेसिव होने के. जैसी आप बातें करते हैं, हाँ, अभी तो आप शुरू हुए हैं प्रोग्राम के, आगे तो आप पता नहीं क्या क्या करेंगे. आपको कभी किसी ने थ्रेट नहीं दिया, बाज आ जाओ नहीं तो? कभी नहीं. मुझे ना तो मौत का खौफ है, ना मुझे कोई पैसे छीनने का शौक है, मतलब खौफ है, ना मुझे कोई शोहरत छीनने का खौफ है.
مجھے تو صرف یہ ہے کہ جو پارٹی بنا رہا ہوں میں سوشلسٹ پارٹی, میں سوشلزم کو دنیا کا سب سے بڑا سچ سمجھتا ہوں. یہ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے, اس کے آگے کوئی سچ نہیں ٹھہرتا, اور اس کا کوئی مذہب سے کسی قسم کا ٹکراؤ نہیں ہے. سوشلزم از ناٹ اگینسٹ اینی ریلیجن, نور اینی ریلیجن از, اف یو لک ایٹ اٹ ان اٹس بیسک فارم, تو کوئی ریلیجن بھی سوشلزم کے خلاف نہیں ہے, بلکہ زیادہ تر انبیاء علیہ السلام جو تھے, دا موسٹ آف دا ہولی پروفیٹس اینڈ ایون آل دوز پیپل ہو came in Indo-Pak as avatars like Ram Chandra ji, Baba Guru Nanak and Gautam Buddha. All of these people, they were never against equality of mankind. وہ تو بلکہ برابری کی بات کرتے تھے. رائٹ, لائک یو سیڈ کہ خدا جو ہے اس نے تو سب کو ایکولی بنایا ہے, یہ انسان جو ہے وہ ہائرارکی, امیر غریب اور یہ سب کچھ کرتا ہے. ہاؤ ڈو جسٹیفائی دیٹ؟ ہائرارکی تو ہر جگہ ہے نا. تو ہر جگہ ہی غلط ہے نا. دیکھیں, ایک ہائرارکی یہ ہوتی ہے جو آپ مجھے کہہ رہی ہیں, وہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ یہ لمبا ہے, یہ اس سے چھوٹا ہے, یہ اس سے چھوٹا ہے, یہ اس سے چھوٹا ہے. تو کوئی ایسا کام کرنا ہو جہاں پہ لمبے آدمی کی ضرورت ہو اور وہاں پہ آپ کے پاس 4 لوگ ہوں, اور وہ لمبا آدمی جو ہے اس کی ضرورت وہ یوزفل زیادہ ہو, تو یہ ہائرارکی بنے گی نا. تو اس کا تو تعلق صرف اس کی فزیکل فارم سے ہے نا. ایکوالٹی ہم یہ نہیں کہتے کہ اب لوگوں کو ایکول کر دیں یا ایکول ہونے چاہیے سارے. دنیا میں کوئی ایک ایٹم بھی دوسرے ایٹم کے ساتھ نہیں مل سکتا, اتنی ان ایکوالٹی ہے. اگر آپ فارم کمپوزیشن یا شیپ کی بات کریں نا, تو اس کے اندر بالکل کسی قسم کی ایکوالٹی نہیں ہے, بالکل ہی نہیں ہے. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کو اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے ان میں سب کچھ جو اگتا ہے, بنتا ہے, ملتا ہے اس دنیا میں, وہ ان کو ملنا چاہیے, کیونکہ وہ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں. انہوں نے 50, 60, 70, 80 سال, 90 سال جتنی بھی عمر گزارنی ہے. They should be able to use those things, all those things which are around them. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اب آپ اس لیے ان چیزوں کے مستحق نہیں ہیں کیونکہ آپ کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے یہ والا جو آپ دوسرے کے اندر ہے, یا آپ وہ محنت نہیں کر سکتے جو وہ دوسرا کر سکتا ہے, یا آپ جو ہیں آپ کے سرکمسٹانسز ایسے نہیں ہیں کہ جیسے دوسرے کے تھے. تو یو ایکچولی میک مس فارچون اینڈ فارچون دا بگیسٹ سے ڈیوائڈر بٹوین ہیومن بینگس. کہ آپ کہتے ہیں جی کہ اس آدمی کی قسمت اچھی ہے کیونکہ اس کے پاس ٹیلنٹ تھا, اس کے پاس محنت تھی, محنت کر سکتا تھا. ایک آدمی جس کے 2 بازو نہیں ہیں وہ کیا محنت کرے گا مثال کے طور پہ. اسی طرح ایک آدمی ہے اس کے بازو میں اتنی جان نہیں ہے جتنی دوسرے میں ہے, تو وہ اینٹیں اٹھا کے اچھا مزدور کیسے بنے گا. تو انسانوں کے ساتھ اتنے زیادہ ایشوز ہوتے ہیں کہ ایک بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ چاہے کوئی جتنا بھی انٹیلیجنٹ ہو, وہ اس بات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اس دنیا میں کہ میں انٹیلیجنٹ ہوں اس لیے میرے پاس زیادہ پیسے ہونے چاہیے, جس کا مطلب یہ ہے کہ میں زیادہ چیزیں میرے پاس ہونی چاہیے, میں زیادہ چیزیں اپنے ارد گرد کلیکٹ کر سکوں اور میں زیادہ چیزیں کر بھی سکوں, باقی لوگ کچھ نہ کر سکیں. میں ٹورنگ کر سکوں, میں دنیا میں انجوائے کر سکوں, باقی لوگ نہ کر سکیں. تو میں اس کو ایسے ایکسپلین کرتا ہوں, میں اس کو ختم کرتا ہوں اس بات سے کہ فرض کرو فریحہ کہ آپ اور میں دونوں, ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے ریس لڑنی ہے, ٹھیک ہے, اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ جو ریس میں آپ میں سے جو فرسٹ آئے گا نا اس کو روٹی بھی ملے گی, کپڑا بھی ملے گا, اور اس کو مکان بھی ملے گا, سب کچھ ملے گا. جو سیکنڈ آئے گا نا اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. میں تو پھر بےمانی کر کے آپ کو گرا دوں گی. چلو وہ تو ٹھیک ہو گیا, وہ تو آپ بے شک کر بھی لینا. میں تو سوشلسٹ ہوں, تو مجھے کیا فرق پڑے گا, کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ کر ہی لوں گا. لیکن کیونکہ ہم تو زگ زیگ لائف گزارنے کے عادی ہوتے ہیں پہلے ہی, ہمارے سامنے اتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں ہر وقت. لیکن ایک بات تو پکی ہے نا کہ دنیا بھی ایسے ہی ہے جس طرح میں نے ریس کا کہا ہے. آپ کہتے ہیں لوگ دوڑو, وہ دوڑتے ہیں, جو آگے نکل جاتا ہے آپ اس کو سب کچھ دے دیتے ہیں, جو پیچھے رہ جاتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملتا. یہ بہت ہی بڑی زیادتی ہے, یہ ناانصافی ہے انسانوں کے ساتھ, اور میرا خیال ہے کہ انسانی توہین ہے یہ, اور یہ کیپٹلزم کی وجہ سے ہے, یہ ہائرارکی جو آپ جو کہی تھی اس کی وجہ سے ہے. اور میں ابھی آپ کو پھر بتاؤں کہ دنیا کے اندر کسی بھی انسان کے اندر تمام وہ ٹیلنٹس, تمام وہ ایبلٹیز, تمام ایٹریبیوٹس وہ نہیں ہو سکتے جو سارے کے سارے اچھے ہوں کسی اور سے.
ہو ہی نہیں سکتا. تو مارکیٹ بھی ڈٹرمن کرتی ہے کہ کسی انسان کا ٹیلنٹ جو ہے وہ کس ٹائم پہ مارکیٹ میں پیسے زیادہ کما سکتا تھا. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. فرض کریں کہ وسیم اکرم جو ہیں وہ پیدا ہوتے جب رومن ایمپائر تھا جب, تو مارکیٹ میں کرکٹ تو تھی نہیں, تو وہ کیا کرتے؟ یہ تو میں نے سوچا وسیم اکرم تو نہ ہوتے نا. آف کورس ناٹ. تو اس لیے وسیم اکرم صرف اس لیے وسیم اکرم ہے کیونکہ وہ کرکٹ کھیلتے ہیں 21ویں صدی میں ایک ایسے ملک کے اندر جہاں پہ کلونیل رول رہا ہے, ایک ایسے ہی گورنمنٹ کا, برٹش گورنمنٹ کا, جہاں کرکٹ ہوتی تھی. ایبسلیوٹلی. تو وہ کرکٹ چونکہ یہاں پہ بھی شروع ہو گئی, ان کی وہ ایک ایکشن جو یہ ہوتا ہے اس سے وہ تیز گیند کر سکتے تھے. مارکیٹ میں تیز گیند کرنے والے کی یوزفلنیس جو تھی, اس کے اندر پیسے کمانے کا ایک پوٹینشیل تھا, تو وہ پیسے کمانا شروع ہو گئے. تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ انسانوں کی جب قیمت لگتی ہے تو وہ مارکیٹ ڈٹرمن کرتی ہے نا. آف کورس سب کا ریٹ ہوتا ہے, کیوں نہیں ہوتا. تو کیپٹلزم میں ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو وہ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ اس وقت اس انسان کی اہمیت ہوتی ہے, وہی بڈھا ہو جائے تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. تو سوشلزم ڈزنٹ بلیو ان دیٹ. رائٹ. کمنگ ٹو دا نیکسٹ کوسچن, ویمن امپاورمنٹ. آپ کے خیال سے ویمن امپاورمنٹ کیا ہوتی ہے؟ لائک اف یو لک اراؤنڈ, تو اس وقت اٹالین جو پرائم منسٹر ہے میلانی, ابھی میں دیکھ رہی تھی وہ کینڈیز دینے گئے ہیں ان کو مودی جی آل دا وے. دین وی ہیو کلوڈیا, دا پریزیڈنٹ آف میکسیکو. وی ہیو جنرل جینی کیریگن, سی از دا CDS آف کینیڈا. عورتیں بہت کچھ کر رہی ہیں. پھر ہم آتے ہیں پاکستان کی طرف. یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں عورت کا کام ہے بچے پیدا کرو, گھر چلاؤ, کام کرو, آل دیٹ. واٹ آر یور تھاٹس؟ دیکھیں آج کل نا پاکستان کے اندر ایک بڑا مسئلہ ہے کہ نئے لوگ جو ہے نا وہ آ رہے ہیں نیا اسلام لے کے. ٹھیک ہو گیا. ہر ایک کا اپنا ایک اینگل ہے, اور وہ اتنے زیادہ ہیں مارکیٹ میں, کیونکہ مارکیٹ میں آپ کو بتایا میں نے کہ جو چیز بکتی ہے نا وہ اس کو بیچتے ہیں دبا کے. چورن. اور سب سے زیادہ جو چورن بکتا ہے وہ مذہب کا بکتا ہے, خاص طور پہ پاکستان جیسے ملکوں میں, انڈیا جیسے ملکوں میں بھی, بنگلہ دیش میں, انڈونیشیا میں, ایسٹرن یورپ میں, ایشیا میں تو بہت سارے ملکوں میں, مڈل ایسٹرن کنٹریز میں, پھر ایون لیٹن امریکہ میں. مطلب آپ کو جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گا. اب جیسے آپ نے میکسیکو کی بات کی, تو میکسیکو از اے ویری ریلیجسلی ڈریون کنٹری, لیکن اس کے بالکل ساتھ امریکہ ہے. امریکہ ایک سیکولر ہے, تو وہ بھی سیکولر, لیکن سیکولر صحیح معنوں میں ہے نہیں. امریکہ بہت زیادہ ہے اس حوالے سے. آپ دیکھیں نا ممدانی جو ہے وہ ایک مسلمان ہے, جو کہ مسلمان آدمی وہاں پہ میئر بن گیا نیو یارک کا, اور بنا بھی سوشلسٹ کہہ کے اپنے آپ کو. He said he proclaimed himself to be a democratic socialist, and even then he went on to win the mayorship seat جو بھی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس طرح کا کسی بھی ملک میں ایسے بن سکتا ہے کچھ بھی, تو یہ اس کی سیکولرزم کی گواہی ہے. اور اگر کوئی انسان یہ نہیں کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے اندر عام انسان کو مذہب, نسل, قوم, رنگ سے نکال کے آپ نہیں دیکھ سکتے. آپ اس کو اس طرح ہی دیکھتے ہیں, اس کے آئیڈینٹی کے ساتھ. تو عورتوں کا کیا ہونا چاہیے پاکستان میں آپ کے خیال سے؟ عورتوں کا تو سب سے بڑا ایشو ہے اس وقت, وہ یہ ہے کہ رنگ, نسل, قوم, مذہب, فرقہ کچھ بھی ہو, جینڈر ان کا بیچاریوں کا وہی رہتا ہے. اب بیچاری میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ پاکستان میں جو عورت ہے نا وہ ڈبل بیچاری ہے. ایک بیچاری وہ ایسے ہے کہ لوگوں نے اس کو کہا کہ آپ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, وہ تو مرد ہی ہر چیز ہے, اور مرد ہی آپ کو جو کہے گا وہی آپ کو کرنا پڑے گا. وہ مختلف ریلیشن شپس میں آپ کو کہے گا. پھر ادھر بڑے بڑے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں شدید, جیسے خلیل الرحمان ہے. وہ اتنا گھٹیا آدمی ہے کہ وہ ہر وقت یہ بتاتے رہتے ہیں لوگوں کو کہ عورتیں جو ہے نا وہ اگر کوئی غلطی کر لیں تو وہ معاف نہیں ہو سکتی, لڑکے کر لیں تو معاف ہو سکتی ہے. مطلب یہ آدمی, ان کو شرم نہیں آتی کہ جو پروفٹس تھے وہ تو سب سے زیادہ ان سے تو بڑے ہی مرد تھے, تو وہ تو غلطیاں نہیں کرتے تھے. آپ کیوں غلطیاں کرتے ہیں اتنی بھائی؟ آپ اپنا علاج کرائیں,
آپ اپنا دماغ کا بھی علاج کرائیں. ان کے بارے میں اتنا سنا نہیں ہے, کیا غلطیاں کرتے ہیں خلیل الرحمان صاحب؟ وہ گھٹیا آدمی ہیں, ان کی تو میں کوئی بتانا بھی نہیں چاہتا کوئی غلطی. سب دنیا کو پتا ہے وہ کیا غلطیاں کرتے ہیں. غلطی پتہ کیا ہوتی ہے فریہ؟ غلطی یہ ہوتی ہے, جس طرح کی غلطی کی میں بات کر رہا ہوں, کہ جس میں کہیں آپ کچھ اور کریں کچھ. مثال کے طور پہ ایک آدمی شراب پیتا ہے اور وہ کہتا ہے میں شراب پیتا ہوں, اور وہ کہیں شراب پیتا پکڑا جاتا ہے, تو یہ اس کی غلطی تو نہیں ہے, اس نے تو بتا دیا. جیسے ذوالفقار علی بھٹو جو تھے, انہوں نے کہا تھا, پرویز مشرف بھی میں نے سنا ہے کہ ڈرنک کرتے تھے. آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی سر پہ رکھ کے وہ اتنا اچھا ڈانس کرتے تھے؟ میں پتہ کیوں نہیں کہنا چاہتا, میں پتا ہوں کیوں نہیں کہنا چاہتے, کیونکہ آپ نے ان کی ایک انویٹیشن کو نگیٹ کیا تھا, یاد آیا؟ یہ نہیں ہے, نہیں, میں نے تو ہمیشہ پرویز مشرف جو تھے اس زمانے میں سیاستدان نہیں تھا, ان کے بارے میں نے ہمیشہ ایک بات کی ہے کہ وہ ایک بڑی ہی وارم پرسنالٹی تھی. ہی ہیڈ اے لاٹ آف وارمتھ انسائیڈ. ہاں, تو لیکن اس کے علاوہ ان کا جو ڈکٹیٹوریل رول تھا اس کے ساتھ میں بالکل نہیں ایگری کرتا. لیکن چونکہ میں اس وقت سیاستدان نہیں تھا تو مجھے انہوں نے ایوارڈز دیے ہوئے ہیں ایز پریزیڈنٹ. ہاں, تو اس لیے دیکھیں میں تو یہ بالکل نہیں سمجھتا کہ شراب. اچھا, میں بات یہ کر رہا تھا کہ شراب جو بندہ پیتا ہے, مثال کے ذوالفقار علی بھٹو نے خود کہا, انہوں نے خود کہا, اس لیے میں ان کا نام لے رہا ہوں, پرویز مشرف کا نہیں لے رہا. انہوں نے کہا کہ میں شراب پیتا ہوں تو پھر کیا ہوا, خون تو نہیں پیتا, اگر تھوڑی سی پیتا ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے, خون تو نہیں پیتا, اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, تو اگر ذوالفقار علی بھٹو شراب پیتے پکڑے جائیں تو کون ان کو کہے گا کہ آپ منافق ہیں یا آپ غلط کر رہے ہیں؟ اگر خلیل الرحمان ایسی کوئی حرکت کرتا پکڑا جائے جس کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے وہ جی دنیا ایسی ہو گئی ہے ویسی ہو گئی, اخلاقیات کے لیکچر دیتا ہے, وہ گھٹیا آدمی. آپ اپنی حرکتیں دیکھو پہلے, آپ پھر اپنے منہ سے بات کو نکالو. اتنے منافق لوگ ہیں یہ, اور ان میں سب سے بڑے منافق جو ہے وہ عمران خان ہے. عمران خان کو جس طرح مذہب کا چورن بیچا ہے نا انہوں نے, اس ملک میں سب سے آسان ہے کہ آپ مذہب کا چورن بیچیں اور آپ کو چیز بن جائے. اور اگر آپ سیاست میں, اور اگر آپ جتنا زیادہ چورن بیچ سکتے ہیں اور جتنا زیادہ اچھے طریقے سے بیچ سکتے ہیں اتنا ہی آپ سیاست میں مشہور ہو جائیں گے. میں تو بالکل نہیں بیچتا, اسی لیے لوگوں کو میں بالکل لاجیکل ریشنل بات بتاتا ہوں. میں مسلمان ہوں, پاکستانی ہوں, سوشلسٹ ہوں, اور سب سے بڑا مسلمان سمجھتا ہوں اپنے آپ کو, سب سے بڑا پاکستانی سمجھتا ہوں, سب سے بڑا سوشلسٹ بھی سمجھتا ہوں. لیکن میں منافقت نہیں کرتا, اور نہ ہی میں چورن بیچتا ہوں اس کا کہ لوگوں کو مجھے ووٹ اس لیے دیں کیونکہ میں بہت نیک آدمی ہوں, میں بہت سچا آدمی ہوں, میں بہت اچھا آدمی ہوں. میں نے لوگوں کے لیے اچھا کرنا ہے, میں نے خود اچھا نہیں ہونا. آپ سمجھ رہے ہیں مطلب ہے سیاست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے سیاست کا مطلب ہوتا ہے کہ فریہ کو, اگر فریہ میرے ملک کی ایک باشندہ ہیں تو وہ جو کھانا چاہیں وہ کھا سکیں, سوشی جو پہننا چاہیں وہ سوشی بہت مزیدار چیز ہے, سوشی کھا سکیں, کچھ بھی اور کھا سکیں, اور ساتھ ان کے پاس اتنے پیسے ہوں وہ کچھ بھی پہن سکیں, وہ جتنی مرضی سیاحت کر سکیں, فریہ کو اچھی تعلیم ملے, فریہ کو اچھا روزگار ملے, فریہ کا وہ جو دل کرتا ہے اس طرح کی جاب ملے, یا اس طرح کا بزنس وہ کر سکیں جو بھی ہے, اور فریہ کو سب سے اچھی ہیلتھ کیئر ملے اگر فریہ بیمار ہو جائیں. یہ میں نے آپ کے لیے اچھا کرنا ہے. اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں خود اچھا ہوں یا برا ہوں؟ ہاں یہ تو اٹ میکس. اور میں کس حوالے سے کہہ رہا ہوں اچھا اور برا؟ بھائی اچھا اور برا تو ایک ریلیٹیو چیز ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, سب کے سٹینڈرڈز اور ہیں. اب آپ جس کو اچھا کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے لیے برا ہو. جیسے مثال کے طور پہ انگلینڈ میں سب لوگ شراب پیتے ہیں زیادہ تر, ٹھیک ہے, گورے اسپیشلی, وہ تو دن میں بھی شروع ہو جاتے ہیں 11 ساڑھے 11 کے بعد. تو اب پاکستان میں لوگ کہیں گے کہ جی یہ شراب پیتا ہے اس لیے برا ہے, لیکن ایک گورا دوسرے کو نہیں کہے گا کہ یہ برا ہے, وہ خود بھی پیتا ہے. تو ریلیٹیوٹی ہوتی ہے رائٹ اینڈ رانگ کے ورڈز کے ساتھ. تو اس لیے اچھا, نیک اور سچا اپنے آپ کو ثابت کرنا یہ ویسے ہی بہت ہی بڑا نارسسزم ہے, یہ بگٹری ہے, اس سے ہی بہت ساری برائیاں جو جنم لیتی ہیں. رائٹ. عورتوں کو اگر دیکھا جائے تو ویسے تو پوری دنیا میں ہی آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے, لیکن پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ پرابلم ہے. مطلب بینگ اے وومن آئی ہیو ٹو فیس ٹو مچ آلموسٹ ایوری ڈے. آپ کام کرنے جائیں, آپ باہر نکل جائیں, ایوری تھنگ از ٹارگیٹڈ. کیا ہمیشہ ایسے ہی رہے گا؟ میں نے آپ کو دوسرا کہا تھا کہ وہ 2 وجہ سے بیچاری ہیں. دوسری وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ عورتوں کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ برابری پارٹی کے علاوہ
کوئی دنیا کے اندر مطلب جو پاکستان میں رہتی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, دنیا میں کوئی بھی ان کا سگا نہیں ہے برابری پارٹی کے علاوہ. وہ کیسے؟ اس لیے آج مجھے آپ سائن کروا کے اپنی پارٹی میں لے کے جانا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم برابری کی بات کرتے ہیں. اس کی وجہ اچھا, یہ دس برابری ڈز ناٹ مین in that sense, it means for the women as well. Of course. اچھا, یہ جینڈر والا پارٹ تو میں نے سوچا ہی نہیں. دیکھو بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہر چیز ملنی چاہیے اس دنیا میں, تو انسان تو عورت بھی ہوتے ہیں اور مرد بھی ہوتے ہیں, بلکہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں, وہ بھی ان کی صنف ہوتی ہے. اسی طرح وہ بھی بچے بھی جو کہ نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں, لڑکا لڑکی جو نہ مرد ہے نہ عورت ہے. مطلب دنیا میں جتنی بھی جینڈر کی اینٹیز ہیں ڈفرینٹ ٹائپ کی, ان کی فارمز ہیں, وہ ساری کی ساری اس میں آتی ہیں. تو عورت تو بہت ہی امپورٹنٹ وہ ہے, کیونکہ دنیا میں 2 جینڈر سب سے زیادہ ہیں, مرد اور عورت. ایسے ہی ہے نا, باقی اور بھی ہیں, مجھے پتا ہے لوگ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, وچ از آل رائٹ فار می, کیونکہ ان کا وہ اپنا خیال ہے. لیکن عورت جو ہے پاکستان میں 49% ہے, 51% مرد ہیں, اور یہاں پہ 4 شادیاں لوگ کرنا چاہتے ہیں. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ سارے مرد 4 شادیاں کر لیں نا, تو پھر وہ یہ تو ہو نہیں سکے گا کہ اب 49 مرد ہیں 51 اگر عورتیں ہیں, اور تو یہ تو ہو نہیں سکے گا کہ سارے مرد شادی کر سکیں. پھر تو کچھ مردوں کو شادی کے بغیر رہنا پڑے گا. ایک آدمی زیادہ تر لوگ جب 4 لے جائیں گے تو باقی تو ختم ہو جائیں گے. نہیں, میری بات سنیں, ایسے بھی تو کچھ لوگ ہیں جو آفس میں ان کے پاس 2 چیزیں آتی ہیں, پھر وہ ان سے شادیاں بھی کر لیتے ہیں. تو اچھی بات ہے, اس میں کیا غلط بات ہے؟ اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے. اگر وہ عورت کو ایکسپلائٹ کر کے اس سے شادی نہیں کی گئی, اگر اس کو ہراس کر کے 3 امپلائیز, اب فار ایگزامپل یہاں پہ جو ہیں جناب 3 لڑکیاں, میں 3 کی تو بات ہی نہیں کر رہا, میں تو 3 کی تو بات ہی نہیں کر رہا, میں تو 1 کی میں تو 1 کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں, میں پرسنلی بالکل پسند نہیں کرتا کہ کوئی انسان دوسری شادی کرے. اگر کوئی, اب ایک زمانے میں کہتے تھے نا عورت اس لیے شادی نہیں کر سکتی کہ پتہ نہیں لگے گا کہ اس کا باپ کون ہے, تو اب تو DNA ٹیسٹ ہے, پھر تو عورت بھی کر سکتی ہے 2 شادیاں 3 شادیاں 4 شادیاں. کیونکہ نہیں, میں ریلیجسلی نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بات کی گئی تھی کہ آپ اس لیے مرد جو ہے وہ شادی کر سکتا ہے 2 3 4, کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ اسی کا بچہ ہے اس عورت کے ساتھ. اگر عورت 2 4 3 شادیاں کرے گی تو پتہ نہیں لگے گا کہ کس مرد سے اس کا یہ بچہ ہے. اس زمانے میں سائنس جو تھی اس نے ترقی نہیں کی ہوئی تھی. اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا, آپ نے ٹرول ہو جانا. یہ ٹرول کی تو میں تو لاجیکل بات کر رہا ہوں, میں تو ہدایت دینے آیا ہوں نا اس قوم کو. ہدایت تو ایسی دی جاتی ہے, اور کیسے دی جاتی ہے جب آپ ان تمام چیزوں پہ بات کرتے ہیں جو کنٹروورشل ہوتی ہیں, جو ٹیبوز ہوتی ہیں, اس کے بعد ہی سوسائٹی آگے بڑھتی ہے نا. اور سوسائٹی تو ادروائز ایک گندے پانی کا دلدل ہے ہماری سوسائٹی, جس کے اندر ایک تو گندگی ہے, ہاں, جس کے اندر ایک تو گندگی ہے اور اوپر سے نیچے کی طرف کھینچتی ہے آپ کو. یہ ایسی دلدل ہے جو نیچے بھی کھینچتی ہے اور گندی بھی ہے اوپر سے. مطلب ایک تو انسان ویسے ہی گندگی میں رہتا ہے اور اوپر سے وہ دن بدن اس کے اندر ایبزارب ہوتا جاتا ہے. ابھی ایک اور بھی ہے نا, اقرار الحسن, وہ جو 3 شادیوں والے ہیں, انہوں نے بھی پولیٹیکل پارٹی بنائی ہے. میں اس پہ نہیں بات کرنا چاہ رہا. کیوں؟ وہ اس کا پرسنل معاملہ ہے, کیونکہ میں تو آپ کو اپنا بتا دیا ہے کہ میں تو آپ بلیو کرتے ہیں کہ 4 شادیاں ہونی چاہیے. نہیں, میں تو یہ بلیو کرتا ہوں کہ ایک شادی بھی کوئی نبھا لے تو بہت بڑی بات ہے. اقرار جو کر رہے ہیں میری ان کے ساتھ نیک تمنائیں ہیں, اچھی امیدیں ہیں, لیکن اقرار ہماری پارٹی میں کبھی شامل نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم ایک سوشلسٹ پارٹی ہیں. اقرار از ٹرائنگ ٹو بلڈ اندر کیپٹلسٹ ڈیموکریٹک پارٹی. تو وہ تو ساری ہیں, PTI بھی ہے, PMLN بھی ہے, اور PPP بھی ہے. اور یہ جو یوٹوپین بات ہے نا کہ آپ پاکستان کے اندر کوئی ایسی پارٹی بنا سکتے ہیں کیپٹلسٹ اسٹرکچر کے اندر, کیپٹلسٹ فریم ورک کے اندر, کہ جس کے اندر آپ امیروں کو نہ لیں, صرف عام لوگ ہوں, یہ پاسبل نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ سوشلسٹ پارٹی ہو. تو وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کر نہیں سکیں گے, وہ ان کی پارٹی میں بھی پیسہ ہی چلے گا آخرکار. پھر اب آپ نے ایک ٹکٹ مجھے نہیں, اس کے لیے تو آپ کو اپنے آپ کو اہل ثابت کرنا ہوگا نا. بہت اہل ہوں میں. دیکھیں, اس کے لیے آپ کو پارٹی کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. کیا کرنا ہوگا؟ ہم آپ کو ہم دیکھیں ہماری پارٹی میں ہم 5 انگلیاں ہیں نا, تو ہم 5 چیزیں کہتے ہیں. ہائے ایسے کر لینا. پہلی بات,
ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے آئیڈیولوجیکل جو لیننگ ہے ٹھیک ہے ٹورڈ سوشلزم, آپ سوشلزم کے بارے میں پڑھیں, آپ کو کافی علم ہو اس کے بارے میں. دوسرے نمبر پہ آپ کے اندر عام لوگوں کے لیے درد ہو, ہمیں نظر آئے, پتہ چلے, اور پتہ چل جاتا ہے, آپ 10 دن گزاریں کسی کے ساتھ چل جاتا ہے آپ کو پتہ. تیسرے نمبر پہ آپ قربانی دے سکتی ہوں انسانوں کے لیے, لوگوں کے لیے اپنے ارد گرد, وہ بھی نظر آ جاتا ہے. چوتھے نمبر پہ آپ دلیر ہوں, آپ بہت زیادہ, ہاں وہ تو مجھے لگ رہا ہے ویسے یہ بڑی اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے. ہاں یو آر اے گڈ رول ماڈل فار دوز ویمن ہو آر اسکیئرڈ ٹو ٹیک دیئر فرسٹ اسٹیپ ٹورڈس فریڈم اور انڈیپینڈنس. تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کے لیے آپ اچھی ہو رول ماڈل, کیونکہ آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ واٹ پیپل سے اباؤٹ یو, تو یہ اچھی بات ہے. لیکن پانچویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ پارٹی کے اندر جب کام کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو جوڑ سکیں ایک دوسرے کے ساتھ. ہاں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ تنظیم سازی کرنا یا آرگنائز کرنا, آرگنائز آپ کر سکیں لوگوں کو. تو اگر آپ یہ پانچوں کام کر لیتی ہیں تو آپ ہماری پارٹی میں بہت بڑی لیڈر بن سکتی ہیں. آفر سمجھ لوں؟ ہاں ہاں بالکل, بس ٹھیک ہے, آن ریکارڈ آپ بھی. اوکے. اچھا, میں یہ تھوڑا حساب کتاب کر رہی تھی. ایز پر دا سوشلسٹک آئیڈیاز, پاکستان کا اگر ٹوٹل رقبہ دیکھا جائے تو ایوری انڈیویجول شوڈ بی ہیونگ اوننگ 6 سے 8 کنال. تو پھر ملک ریاض کا کیا ہوگا؟ یہ تو بات ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر 2 میاں بیوی مطلب ہیں اور وہ ایک بچہ بھی نہیں ان کا, تو وہ تو 5 مرلے میں آرام سے رہ سکتے ہیں. ہاں, اگر بہت زیادہ دل کرا تو اوپر نیچے بنا لیں, 2 پورشن بنا لیں. لڑائی ہو تو ہاں نہیں, دوسرے کمرے میں بھی جا سکتے ہیں. وہ انگریز تو یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک کاؤچ پہ سو جاتا ہے اور ایک جو ہے وہ بیڈ پہ چلے جاتا ہے. یہ بڑے اچھے لڑائی کے آپ کو میں نے مشورے دے دیے آج. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بچے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ زیادہ بچے بھی ہوں گے تو کتنے ہوں گے آج کل کے دور میں پڑھ لکھے انسان کے پاس, 2 3 4 ہو جائیں گے تو 1 کنال کا گھر بہت زیادہ آپ کے لیے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اگر سوشلزم آ جائے تو یہ آرام سے ہو جائے گا کہ پارکس ہوں گے, بڑے بڑے باغ ہوں گے, پتہ نہیں کتنی سپورٹس ہوں گی, گراؤنڈز ہوں گے, لوگ جو مرضی جا کے جہاں مرضی کھیلیں کودیں انجوائے کریں. لیکن آپ ایک گھر کے, اچھا یہ بھی ہے کہ گھر کے اندر ایک چھوٹا سا لان بھی ڈیفینیٹلی ہوگا, جیسے ایون باہر بھی ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے امریکہ, کینیڈا, یورپ. ہاں بالکل, ٹاؤن ہاؤس کا بھی چھوٹا سا گھر ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے بھی اچھا خاصا لان ہوتا ہے, بالکنی ہوتی ہے, لان ہوتا ہے, سب کچھ ہی مل جاتا ہے. بس یہاں پہ زیادہ تر, اور آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ وہاں پہ جو کنسٹرکٹیڈ ایریا جو ہوتا ہے وہ کئی بار صرف 3 مرلہ ہوتا ہے, صرف 3 مرلے میں ہوتا ہے, باقی سارا مکان جو ہے وہ لان ہوتا ہے, جو آپ بتا رہی ہیں مختلف جو اس کے ایلیمنٹس ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بندہ بہت ہی اس کو دل کر رہا ہے کہ میں باہر جانے ہی نہیں چاہتا گھر سے, اس کو پتہ نہیں کیا دھوپ سے الرجی ہے, وہ جیسے وہ خلیل الرحمان کو بھی ہے, وہ کہتا ہے میں دھوپ میں جاتا ہوں تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. اگر مجھے نہیں پتا, حسین تو نہیں ہے کہ وہ حسین ہے یا نہیں ہے, لیکن پتہ نہیں دھوپ میں کچھ ہو جاتا ہے ان کو, میں نے تو یہی سنا ہے. لیکن بہرحال یہ جو لوگ ہیں جو نہیں جانا چاہتے گھر سے باہر, وہ 4 کنال کا گھر رکھ لیں یار. یہ کیا مسئلہ ہے کہ آپ کا 300 کنال کا گھر ہو عمران خان کی طرح؟ یہ کیا مسئلہ ہے کہ آپ کا 7 کنال کا 8 کنال کا گھر ہو عمران خان کی طرح؟ اسی طرح نواز شریف کی طرح, شہباز شریف کی طرح آپ کے پاس سینکڑوں کنالوں کے گھر ہوں. اسی طرح آپ کے پاس بھٹو زرداری فیملی, بلاول بھٹو زرداری, آصف زرداری, یہ سب لوگ, آپ کے پاس اتنے گھروں کا پتہ بھی نہ ہو کہ میرے پاس گھر کتنے ہیں. کیا آپ نے مر جانا ہے, سارا کچھ یہیں رہ جانا ہے. اور بعد میں آپ کہتے ہیں نا جی میں نے اس کے نام کر دیا, اس کے نام, اس کو کیا کرنا ہے آپ نے؟ آپ ابھی کیا کر رہے تھے؟ ابھی آپ کو کیا مسئلہ تھا؟ آپ لوگوں کے اندر نہیں رہ سکتے کیا؟ جن لوگوں کے لیے آپ کہتے ہیں ہم نے سب کچھ کرنا ہے, آپ ان کے ساتھ ایک محلے میں بھی نہیں رہ سکتے. آپ اتنے الرجک ہیں لوگوں سے, آپ نے الرجک ہیں مڈل کلاس سے, ورکنگ کلاس سے. میں تو ایک محلے میں رہتا ہوں اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی لیونگ دیئر. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ لوگ کون ہیں. اس لیے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, پاکستان میں کسی کے پاس بھی اتنے بڑے گھر ہوں تو ڈیفینیٹلی ہمیں اس کو لک ڈاؤن اپون کرنا چاہیے بجائے کہ لک اپ ٹو کریں. پوائنٹ ہے, مجھے تھوڑا پروسیسنگ ٹائم لگا, میں کو لک ڈاؤن اپون شارٹ ماریا. اچھا, اب
I am going to give you a word اور آپ نے بھی مجھے جواب ورڈ میں دینا. جاہل, PTI, بوٹ پالشر, عمران خان, 2 ٹکے کا صحافی, ارشاد بھٹی, عورت مرد, خلیل الرحمان, منافق, خلیل الرحمان, عمران خان بھی, دونوں, انقلاب, جواد احمد, برابری پارٹی, ریبیلین یا ریفارم, ریفارم, میاں نواز شریف, سرمایہ دار, بلاول بھٹو زرداری, جاگیردار اور سرمایہ دار, شہباز شریف, سرمایہ دار, عمران خان, سرمایہ دار اور جاگیردار بننے کا خواہش مند, جنرل سید عاصم منیر, پروفیشنل سولجر. نائس. اور آپ بچ گئے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, یو بین ان دا نیوز ایوری ویئر اور آپ کی کلین چٹ ہے جو میں نے پڑھا. یو ہیو نو کرپشن چارجز اینڈ یو ڈوئنگ اے گڈ جاب. جب کوئی بندہ اچھا کام کر رہا ہوتا ہے تو رائٹ لیفٹ سے آفرز تو آتی ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے ہوں یا جو سو کالڈ, جنہیں لوگ اسٹیبلشمنٹ سو کالڈ, اللہ جانے ہے کہ نہیں ہے, آئی ڈونٹ نو. کبھی کوئی آفر نہیں آئی کہ ورک ود اس, فار اس اور سم تھنگ لائک دیٹ؟ آئی ہے بہت دفعہ مجھے اسٹیبلشمنٹ سے آفر, لیکن ان کو پتہ ہے, میں نے ان کو ہی ہمیشہ کہا ہے کہ میرا ان کے ساتھ بڑا پیار ہے, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, ان کے جو پاکستان کے لیے خدمات ہیں وہ میں بالکل نہیں کر سکتا جو وہ کرتے ہیں, جیسے وہ لڑتے ہیں, جاننے دیتے ہیں. ہاں, انڈیا کے ساتھ محسوس کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر جو کچھ ڈپلومیسی, ہاں یو ایس اور ایران والی وہ بھی کرتے ہیں. آپ وہ ان کا کام نہیں ہے, لیکن وہ بھی کرتے ہیں, یہ بڑی ایڈیشنل ایک کام ہے. نہیں تو اس کی وجہ ہے نا, مجھے بتائیں انہیں کیوں کرنا پڑتا ہے؟ اسی لیے نا, کیونکہ آپ کی سیاسی جو قیادت ہے, یہ بلکہ سیاسی آپ کی جو آپ کا جو سیکشن آف دا سوسائٹی وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکیں, کیونکہ وہ اپنے لیے آتے ہیں, پیسے بناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا ہی رہا تھا کہ میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, پیار کرتا ہوں, لیکن میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کا سیاست میں جو رول ہے ہم اس کو نہیں سمجھتے کہ وہ ٹھیک ہے. آپ نے تو اتنے ترانے بھی you've been ruling it. بالکل ایسا ہے جیسے تھورو پیٹریٹ, لیکن جہاں آپ کے اصول ہے وہاں پہ آپ نے نہیں سننی کسی کی. دیکھو پیٹریٹ ہونا تو بہت اچھی بات ہے, میں بھی ہوں, یہ تو ہاں سب ہیں, لیکن ایشو یہ ہے کہ فرض کریں ایک آدمی ہے وہ بس ڈرائیور ہے, تو میں اس کو جہاز چلانے کا کہوں گا تو وہ غلط بات ہے. لیکن اب پرابلم یہ ہے پاکستان میں کہ جو جہاز چلانے والے ہیں نا وہ جہاز نہیں چلا سکتے, وہ کریش کر رہے ہیں بار بار, تو پھر وہ بس ڈرائیور جو ہے وہ خود جہاز چلانا سیکھ لیتا ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یار اتنے سارے جہاز چلانے والے ہو گئے ہیں, اب جہاز چل ہی نہیں رہا. تو کوئی اس طرح کا ایک آپ سمجھیں گے, میں تو اس طرح ایکسپلین کروں گا اس کو, اور یہ وہی کر سکتے ہیں جن لوگوں کا کام اصل میں یہی ہو, اور وہ وہی سیاستدان ہو سکتے ہیں جو لوگوں کے لیے سوچیں, لوگوں کے لیے آئیں, اپنے لیے نہ آئیں. تو برابری پارٹی کے علاوہ کوئی پارٹی ہے نہیں ایسی جو یہ کر سکے. سر آج میں آتے ہوئے والا بس کمی کیا تو میں نے دیکھا کہ انڈیا کے اندر کاکروچ جنتا پارٹی جو ہے وہ بن چکی ہے. ایک چھوٹی تو نہیں خیر میم بنا, پہلے انسلٹ ہوئی, چیف جسٹس تھے ان کے, انہوں نے عام عوام کو کہہ دیا جی کاکروچ, ٹھیک ہے. اس ایک انسلٹ سے ایک چھوٹا سا میم بنا, میم جو تھا اس میں وہ ایک موبائل فون, اس کے اوپر کاکروچ تھا. اچھا, اس کو کرتے کرتے لوگوں نے رجسٹر کیا اور اس وقت وہ ایک موومنٹ بن رہی ہے. وہاں کی عوام جو ہے انہوں نے پھر کاکروچ والے کپڑے پہنے اور یمونا ریور جس کا بڑا گڑک ہوا ہوا ہے اس کو انہوں نے صاف کیا, مودی گورنمنٹ کو کوشچن کرنے لگ پڑے. آپ کو لگتا ہے کہ وہاں کی عوام میں تو میں کہوں گی غیرت ہے, ہمارے لوگوں کو جنہیں کیڑے مکوڑے اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے, کبھی وہ بھی کوئی قدم اٹھائیں گے؟ دیکھو فریہ, میں تو پہلے آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں پوری دنیا میں سارے ملکوں کے اندر لوگ ایسے ہی ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. کیونکہ اگر ایک بڑے گھر کے اندر اس کے جو ملازم ہیں, اس کے جو بچے ہیں, اور اس کے جو کم بیچارے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں یا کم ایبل لوگ ہیں, اگر اس بڑے گھر میں بہت زیادہ پیسے آ رہے ہوں, بہت زیادہ کمائی ہو اس گھر کی, جتنے بھی لوگ اس کے اندر ہیں, تو ان تمام لوگوں کو سب کچھ مل جاتا ہے. ایک چھوٹے گھر میں جو چھوٹا سا گھر ہو اور اس کے اندر کمائی بھی زیادہ نہ آ رہی ہو, اور اس کے جو ملازم ایک آپ نے رکھ بھی لیا اگر غلطی سے
کسی غریب لڑکے لڑکی کو کسی گاؤں سے آیا ہوا ہے اس کو بہت ہی تھوڑے پیسے لے کے رکھ لیا ہے. تو اسی طرح آپ کے جو ان بچے ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا آپ سے کیونکہ آپ کے اپنے پاس پیسے نہیں ہیں, گھر میں پیسے ہی نہیں ہیں. بالکل اسی طرح امریکہ اور پاکستان ہے. امریکہ میں بھی 32,000 بلین ڈالرز کی اکانومی ہے اور عام لوگوں کو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ملتا. 32,000 بلین مطلب آپ اس طرح سمجھ لو کہ 32,000 بلین ان کی اکانومی ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کی اکانومی آپ کو پتہ کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ 400 بلین ڈالرز. جی. امریکہ کی ہے 32,000 بلین ڈالرز اور پاکستان کی ہے 400 بلین ڈالرز. امریکہ میں بھی لوگ بہت غریب ہیں لیکن وہ ریلیٹیولی غریب ہیں امیر سے. ان کے اتنا زیادہ پیسہ ہے اس گھر میں کہ وہ جو سب سے نیچے والا ہے نا, سب سے نیچے والا ملازم, بچے جو کام بھی نہیں کرنا چاہتے یا مطلب جن کو کام آتا نہیں ہے وغیرہ ان سب کو بھی سب کچھ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جس ملک میں ٹوٹل جی ڈی پی ہی 400 ہو اس کے اندر غریب لوگ جو ہیں وہ کتنے غریب ہوں گے آپ سوچو. آپ اس طرح سمجھ لو کہ امریکہ میں دنیا کے سب سے زیادہ امیر ترین لوگ ہیں کیونکہ امریکہ سب سے امیر ملک ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان جیسے ملکوں کے اندر دنیا کے غریب ترین لوگ رہتے ہیں کیونکہ پاکستان خود بہت غریب ملک ہے. آپ کو سمجھ آ گئی؟ لیکن وہاں کے غریب اور اس جگہ کے غریب کی نفسیات میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں اپنے رہنے پہ خوش ہیں. اسی طرح دونوں کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں, ہماری قسمت میں یہ لکھا تھا. دونوں کہتے ہیں جی دیکھیں جی صبر کریں, شکر کریں, جو ہے تو وہ تو اس لیے یہ جو آپ نے بھی بات کی ہے نا میرے سے کہ پاکستان اور انڈیا کے لوگ جو ہیں, میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا میں بے غیرتی ہے. پوری دنیا میں جو ہے منافقت ہے, پوری دنیا میں جہالت ہے. اگر ان 3 ورڈز کو آپ نکال دیں نا انسانوں کے اندر سے ابھی تو سوشلزم قائم ہو جائے گا. اب سوشلزم ہے کیا؟ میں آپ کو سمپلی بتا دیتا ہوں. سوشلزم دنیا کی سب سے بڑی کانشیسنس ہے. اس سے بڑا شعور کوئی نہیں ہو سکتا. یہ شعور کی سب سے اعلیٰ ترین جگہ ہے, یہ بلند ترین مقام ہے شعور کا, کانشیسنس کا, ہیومن کانشیسنس کا. اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی دنیا میں انسان پیدا ہوں, پلیں, بڑھیں اور آخرکار مر جائیں, ان تمام کو اس دنیا میں رہنے والی ان تمام کو اس دنیا میں بننے والی, ملنے والی اور اگنے والی تمام چیزوں پہ برابری کی دسترس حاصل ہو. یہ ہے سوشلزم. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ اپنے لیے چاہیں وہ دوسروں کے لیے بھی چاہیں. تو اس سے بڑی کانشیسنس اور کیا ہو سکتی ہے, ہیومن کانشیسنس. ویسے ایک بات ہے, اچھا خاصا کما رہے تھے, اتنا فیم تھا, تانوں کی لگے why did you even take the pain? کیونکہ اور کوئی کر نہیں رہا تھا نا. ابھی ہمارے یہاں پہ کائنڈ ہارٹ نہیں ہے. یہ میرا آپ یہ سمجھو کہ دس از سم تھنگ وچ آئی کین ناٹ فائٹ, آئی کین ناٹ ریبل اگینسٹ. مطلب یہ میرے اندر ہے اور یہ اگر میں نہیں کروں گا تو مجھے لائف کا کوئی مقصد سمجھ نہیں آتا. میں اپنے گھر والوں کو کہتا ہوں, ان کو یہ پتا ہے کہ واٹ ایور ہی سیز ہی لیوز اٹ آلسو. تو اس لیے وہ میری رسپیکٹ ہی کر سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے. تو اس حوالے سے میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں. ویسے تو میرے اندر بہت ساری خامیاں ہوں گی لیکن اس حوالے سے میں بالکل کھلی کتاب ہوں, اوپن بک ہوں. تو ان کو پتہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے وہی کرے گا اور جو یہ کہتا ہے وہی کرتا بھی ہے. اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے کچھ نہیں کہتے. لیکن میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ اگر میں اپنے گھر والوں کو کہتا ہوں کہ اگر فرض کریں مجھے پتہ چل جائے نا کہ سوشلزم نہیں آ سکتا کبھی بھی دنیا میں اور میں بھی اس کے لیے کچھ بھی کرتا رہوں نہیں آ سکتا, تو میں شاید دنیا میں رہنا ہی نہیں چاہوں گا پھر. اور I have seen enough misery, I have seen enough hopelessness, helplessness. مجھے poverty, and when you say poverty, this word carries a lot of dimensions. یہ ایک ون ڈائمینشنل ورڈ نہیں ہے, اٹ از ملٹی ڈائمینشنل. تو میرا خیال ہے کہ میں نے اتنی زیادہ دیکھ لی ہے ہر طرح کی تکلیفیں, پریشانیاں ارد گرد کے لوگوں کی اپنے, کہ میرا تو اور پھر زندہ رہنے کا دل نہیں کرے گا اگر میں
اس دنیا کو سوشلسٹ بنانے کے لیے اپنا رول ادا نہ کر سکوں. Wonderful, and I'm truly impressed, I must say. Interview سے پہلے I had my ifs and buts, but I'm genuinely I did not want to impressed. impress you at all. No. You know, this I is not am even convinced. اب تو ایون یہ بھی میری زندگی سے نکل گیا ہوا ہے. I don't want to impress anybody. True that. آپ کو ایک بات بتاؤں میں آج میں آپ کو دل کی اپنی بات بتاتا ہوں. آپ ماشاءاللہ ایک ویل ورسڈ لڑکی ہو, اسپیشل ان انگلش. تو آئی وڈ سے کہ اس ملک کے جو اپر مڈل کلاس کے, مڈل مڈل کلاس کے پڑھے لکھے لڑکے لڑکیاں ہیں جن کو انگریزی اگر بولنی بہت اچھی نہیں آتی تو کم از کم لکھنی آتی ہے, جو لوگ سمجھ لیتے ہیں انگریزی, تو ایک ایسی لڑکی کے ساتھ میں بیٹھا ہوں جو انگریز ٹائپ پاکستان میں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو مجھے ضرور یہ بات بتانی چاہیے آج. دیکھو, اگر کوئی انسان برابری پارٹی جوائن نہیں کرتا جو کہ برابری چاہتا ہے اس دنیا میں, یہ والی پارٹی جوائن نہیں کرتا, کوئی اور لیفٹ کے گروپس جوائن کر لیتا ہے, کوئی اور اپنے آپ کو سوشلسٹ پارٹی کہتی ہے اس کو جوائن کر لیتا ہے, تو میں باقاعدہ اس انسان پہ, میں کسی پہ غصہ نہیں کرتا, لیکن میں اس پہ غصہ ضرور ہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر میری سنسیئرٹی پہ کوئی شک نہیں کر سکتا. میں اس کا آپ کو ثبوت دیتا ہوں. آپ مجھ سے پوچھو کہ مجھے دنیا میں کیا چاہیے, کیا چاہیے, آپ پورا پوچھو نا, آپ کو دنیا میں کیا چاہیے جواد جی. میرا جو دل کرتا ہے نا, میں وہ یہ کرتا ہے کہ میں ٹورزم کروں, پوری دنیا میں پھروں, ٹھیک ہے, ٹریول کروں, ہر دنیا کی ہر چیز دیکھ لوں. میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں. پھر میرا دل کرتا ہے کہ میں گانے گاؤں, میرا دل کرتا ہے انجوائے کریں لوگ. گانا گائے بغیر آپ جائیں گے نہیں یہاں سے. میں گا دوں گا. آپ نے سیریس باتیں کی ہیں, ایسے نہیں میں جانے دوں گی. اچھا, اسی طرح میرا دل کرتا ہے کہ میں فلمیں بناؤں, میں خوبصورتی انجوائے کروں, میں ہوا انجوائے کروں, میں پانی انجوائے کروں جیسے دریا, سمندر وغیرہ وغیرہ, اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزاروں, اپنے دوستوں کے ساتھ گپے ماروں. میرا یہ دل کرتا ہے اصل میں. یہ سب کچھ میں نہیں کر سکتا کیونکہ جو میں کر رہا ہوں نا اس میں اتنا میرا ٹائم لگ رہا ہے کہ میرے پاس 24 گھنٹے بھی جو ہیں وہ کم ہیں, تو میں اور کچھ نہیں کر سکتا. تو اگر میں اپنی شہرت کو چھوڑ دیا, میں نے اپنے پیسے کو چھوڑ دیا, اپنی کامیابی کو چھوڑ دیا, اپنے نام کو چھوڑ دیا, اور اپنی طاقت جو میرے پاس اس سوسائٹی میں تھی وہ چھوڑ دیا, یہ سب کو چھوڑ دیا جس کی لوگ تمنا کرتے ہیں, اگر وہ چھوڑ دیا, اور اس کے بعد میں یہ بھی کہتا ہوں کہ مجھے الیکشن بھی نہیں لڑنا, اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس پارٹی کے اندر میں کرنٹ چیئرمین ہوں, میں موجودہ چیئرمین ہوں, کوئی بھی چیئرمین بن سکتا ہے. اور پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے جلدی یہ پارٹی جو ہے یہ میرے نام سے بڑی ہو جائے. جواد احمد کو کروڑوں لوگ اگر جانتے ہیں تو میری پارٹی کو میرے سے زیادہ لوگ جاننا شروع ہو جائیں, تو اس کے بعد مجھ سے اور آپ نے سنسیئرٹی کا کون سا سرٹیفکیٹ لینا ہے. I have given up anything and everything around me for this cause. تو اس کے بعد اگر لوگ مجھے جوائن نہیں کرتے تو لوگ جاہل بھی ہیں, لوگ منافق بھی ہیں, اور اگر وہ یہ دونوں چیزیں سمجھتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی ہے میں کون ہوں, ان کو پتہ بھی ہے کہ میں صحیح ہوں, اور اس کے بعد بھی نہیں کرتے, پھر وہ بے غیرت بھی ہیں پھر تو. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں, امیر اور غریب کا جو کانسیپٹ ہے, آپ کہتے ہیں کہ وہ رب نے نہیں بنایا اور ایوری ون, دنیا والوں نے اس کو بنایا. سو what do you have to say? How do you justify that? آپ ہی بتاؤ کہ اگر آپ کسی آفس میں جاب کر رہی ہو اور آپ کی ایک تنخواہ ہے, اور اس تنخواہ میں آپ کے کوئی بھی کام پورے نہیں ہوتے, تو آپ کو وہ جو تنخواہ ہے وہ کون دے رہا ہے؟ تنخواہ جو میرا کمینہ باس ہے, اور کون دے رہا ہے؟ اچھا, اگر ہم اس باس کے پاس جاتے ہیں, اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باس ذمہ دار ہے, اور ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ اس کو زیادہ تنخواہ کیوں نہیں دیتے, تو باس یہ کہتا ہے کہ میں نے تو تھوڑا سا پروفٹ میں کماتا ہوں, اور پاکستان میں پہلے ہی بڑے مسئلے ہیں, میں نے ٹیکس بھی دینا ہوتا ہے, ہر قسم کا ٹیکس ہے, پھر لوگوں کو رشوت دینی پڑتی ہے, رشوت یہ جیسے ملک ریاض کہتے ہیں کہ جی رشوت کے بغیر تو فائل موو نہیں کرتی وغیرہ وغیرہ. تو اگر وہ سارا کہتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میں تو نہیں کچھ کر سکتا, میں تو اتنی تنخواہ دے سکتا ہوں, تو پھر کس کا قصور ہے؟ میرا نہیں. پھر کس کا؟ یہ اس نظام کا قصور ہے جو ایک ایسے ملک کے اندر
اتنا عجیب سا اکنامک سسٹم چلا رہا ہے جس کے اندر سب کو پتہ ہے کہ لوگ غریب ہیں, لوگ پریشان ہیں, لوگ مجبور ہیں, لیکن وہ سرمایہ داری نظام پھر بھی چلانا چاہتے ہیں, پھر بھی وہ ایک ہائرارکی, وہ جو آپ کہتے ہیں اکنامک, وہ قائم رکھنا چاہتے ہیں. تو غریب کبھی بھی رب نہیں بنا سکتا, غریب ہمیشہ نظام بناتا ہے. اور جتنا آپ کا, میں نے بھی آپ کو کہا تھا کہ امریکہ میں جو ایک عام غریب ہے وہ پاکستان کے غریب سے بہت زیادہ امیر ہے. آف کورس ریلیٹیولی تو اس کا بہتر لائف اسٹائل. تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ یا تو آپ یہ مان لیں کہ امریکہ میں جتنے غریب لوگ ہیں وہ پاکستان سے زیادہ امیر ہیں, تو ان کو رب نے امیر بنایا. اور پاکستان کا جو غریب ترین انسان ہے اس کی نسلوں کو, نسلیں پچھلی 4-5 جنریشن ان کو خدا نے بنایا غریب. میر تقی میر کا ایک شعر تھا کہ امیر زادوں سے دلی کے مت ملا کر میر, کہ ہم غریب ہوئے ہیں انہی کی دولت سے. تو ڈسپیرٹی جو ہے نا وہ امیر ہوگا تو غریب ہوگا, اگر امیر نہیں ہوگا تو غریب بھی نہیں ہوگا. تو یہ ایک ایسا وہ پیراڈاکسیکل رشتہ ہے, ایک ایسا کانٹراڈکٹری رشتہ ہے کہ اس کے اندر ہمیشہ پھر اسی طرح رہے گا. اور دنیا پہ آپ کوئی الزام نہیں دے سکتے, پھر خدا پہ تو بالکل نہیں دے سکتے. آپ خدا کو کہتے ہیں کہ جی امیر غریب بناتا ہے, تو خدا نے تو اس دنیا میں تمام چیزیں ہر انسان کو دی ہوئی ہیں. آپ نے خود نظام بنائے ہیں. اور آخری بات کہ مجھے بتاؤ کہ اس دنیا میں جو زمین ہے, جتنی بھی زمین ہے, اس میں سے کون سی زمین ایسی ہے جو خدا نے رجسٹری کر کے دی تھی کسی کو؟ کبھی بھی نہیں. تو جب خدا نے رجسٹری کی ہی نہیں کسی کے نام پہ, تو یہ کسی کے نام کیسے ہو گئی؟ Absolutely. لوگوں نے مل ملا کے کیا ہے نا, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ حصہ داری کر کے کیا ہے. اور جن کے پاس طاقت تھی انہوں نے کیا, اور جو کمزور تھے ان کو کچھ نہیں ملا. تو یہ دنیا میں یہ کہنا کہ امیر غریب خدا بناتا ہے, اس سے بڑا بہتان خدا پہ نہیں ہو سکتا کوئی. میرا خیال ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے یہ کہنا. اور آپ اپنی غلطیاں جو ہیں وہ خدا کے حضور ڈال رہے ہیں. ہاں, تو اس لیے نظام امیر غریب بناتا ہے. اور نیلسن منڈیلا نے تو یہ کہہ بھی دیا تھا, اس نے تو کہا تھا کہ اٹ از دا سسٹم وچ ڈیوائڈز پیپل انٹو رچ اینڈ پور. ایبسلیوٹلی. اچھا سر, سب سے زیادہ جو شادیوں پہ گانے پلے ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کا والا سانگ مہندی کی رات از لائک اے میگا میگا فیوریٹ, رائٹ؟ آپ نے کبھی شادیوں میں پرفارم نہیں کیا, دیٹس واٹ آئی ہرڈ. کیوں؟ کیونکہ میں لالچی نہیں تھا کبھی بھی. مجھے پیسے کمانے کا کوئی بہت زیادہ لالچ نہیں تھا. میں اتنے پیسے کمانا چاہتا تھا کہ میں پالیٹکس کر سکوں بعد میں. تو میں نے جتنے شوز اس کے علاوہ بنتے تھے وہ میں کر لیتا تھا. بلکہ کئی دفعہ تو میں یہ بھی کرتا تھا کہ باقی لوگ جتنے پیسے مانگ رہے ہوتے تھے میں ان سے کم میں بھی کر لیتا تھا. لیکن مطلب میری جو ایک A+ کیٹیگری کے جو ہم آرٹسٹ تھے ان کی بات میں کر رہا ہوں پاکستان میں, تو وہ کئی دفعہ بہت زیادہ پیسے مانگتے تھے. تو وہ مہینے میں اگر 10 شوز کرتے تھے تو میں مہینے میں 12 شوز کر لیتا تھا, کیونکہ وہ 10 شوز میں زیادہ پیسے مانگتے تھے, میں 12 میں تھوڑا سا کم کر لیتا تھا. لیکن وہ جو 10 شوز وہ کرتے تھے نا, وہ شوز ہوتے تھے شادی کے بھی اور مختلف چیزوں کے بھی, اور اس میں بہت زیادہ پیسہ بھی ملتا تھا ان کو. میں صرف اور صرف شوز کرتا تھا جو کہ شادی کے یا پرائیویٹ شوز نہیں ہوتے تھے, کیونکہ میں کسی جج, کسی بیوروکریٹ, کسی امیر آدمی, کسی جنرل, کسی بہت بڑے کوئی اس ملک کے پولیٹیشین, ان کے گھروں میں جا کے ان کے بچوں کے لیے گانے گاتا. تو بعد میں نے پالیٹکس میں آنا تھا, انہوں نے کہنا تھا یار یہ تو وہی بندہ ہے, ہم نے اس کو اتنے پیسے دے کے اپنے گھر بلا لیا تھا ہمارے گھر. یعنی اب میری شادی ہوگی تو آپ گانا نہیں گائیں گے, فری میں گا دیجیے گا نا, میں تو ویسے ہی پیسے نہیں دے سکتی. میں نے جوپٹرس کے زمانے میں بہت گایا, کیونکہ جوپٹرس میں میری دفعہ فری گا دینا نا, الزام بھی نہیں آئے گا سر. میں آپ کے لیے ادھر گا دیتا ہوں لیکن ادھر مشکل ہو جائے گا, تو اس لیے میں وہ نہیں کرتا تھا. اور اسی لیے کانسرٹس اب میں نے جو چھوڑ دیے ہیں, میں پیسے نہیں بنا رہا, تو وہ بھی کیونکہ میری ایک ٹریننگ ہے یہ. تو میں نے فرض کریں, میں نے مثال کے طور پہ فرض کریں میں نے 10 لاکھ روپیہ کمایا ہے لائف میں, تو میں جو کما سکتا تھا وہ پتہ کتنا ہے؟ وہ 10 لاکھ اگر میں نے کمایا ہے تو میں کوئی 1000 لاکھ کما سکتا تھا, 100 گنا زیادہ. کیونکہ شادی کے شوز پہ سب سے زیادہ پیسے بھی ملتے ہیں, اور 26 سال اگر آپ شادی کا شو نہ کریں, اسپیشلی اپنے پرائم پہ جب آپ کو روز شادی کا شو ملتا ہے, 30 ڈیز میں 30 شوز,
آپ نہ کریں تو آپ سوچیں نا آپ کتنا پیسہ چھوڑ کے آئے ہیں. بن تیرے کیا ہے جینا, بن تیرے کیا ہے جینا, میرے دل کی رانی تم, میری خوشیوں کا موسم, میرے خوابوں کی تعبیر, میرے سپنوں کی تصویر. بن تیرے کیسی یار, وہ جیت ہو یا ہار, تیرے سنگ ہے سب کچھ, تو نہ ہو تو بیکار. بن تیرے کیا ہے جینا, بن تیرے کیا ہے جینا. سونی خالی راتیں, روکھی پھیکی باتیں, ہر آہٹ پہ چونکوں, تجھ کو ہر سو دیکھوں, تجھ کو ہر دم سوچوں, تجھ کو ہر پل چاہوں. تیرے بن تو جیون میرا ہے انتظار. بن تیرے کیا ہے جینا, بن تیرے کیا ہے جینا. تیرے ساتھ جیے جو پل, یہ میں اپنے پیرنٹس کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں. وہ دونوں دنیا میں نہیں ہیں, تو مجھے جب میں یہ گاتا ہوں تو مجھے یاد آتے ہیں ایک دم. تیرے ساتھ جیے جو پل, کچھ ان سے نہیں بڑھ کر, تیری خاطر سانس میں لوں, تیری خاطر جیتا ہوں. مرنے کی تمنا بھی تیرے ساتھ میں رکھتا ہوں. تو ہے جینے کی وجہ, تو ہے جینے کی وجہ, کر میرا اعتبار. بن تیرے کیا ہے جینا, بن تیرے کیا ہے جینا, بن تیرے کیا ہے جینا. Lovely. Thank you. You're welcome. بہت شکریہ. Wow. سن لیا ساروں نے. Thank you so much. I had a lovely conversation with you. It's an absolute honor. Thank you very much, Priya. Thank you. اچھا, ساری باتیں سن لی. اب جوان پاکستان لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور کمنٹ کریں, لیکن اسٹوپڈ والے کمنٹس نہیں, بیکاز دیٹ ڈزنٹ میٹر. رائٹ واٹ یو ایکچولی تھنک. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا غریب کی بھی آواز ہونی چاہیے یا اسی طرح سسٹم چلتا رہے؟ لیٹ می نو. ٹیک کیئر. اگلے پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.